बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और मुल्क में दो बड़ी खबरें हैं। एक बड़ी खबर तो बिजली के बिलों के हवाले से आवाम का एहतजाज है और बात सिविल नाफरमानी की तरफ बढ़ती जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातों और ताजरों ने हड़तालों की कॉलें देना शुरू कर दी हैं। दूसरी बड़ी खबर है इमरान खान साहब के हवाले से कि छुट्टी के रोज़ भी अटक जेल के दरवाजे खुले रहे और इमरान खान साहब से तफ्तीश की जाती रही। तफ्तीशी टीम ने इमरान खान साहब से 9 मई के केस के हवाले से तफ्तीश की है और ये तफ्तीश जुम्मे और हफ्ते के रोज़ हुई थी। इसकी खबर मैं आपको दे चुका हूँ, लेकिन उस तफ्तीश में क्या सवाल पूछे गए, क्या जवाब दिए गए, उसकी कुछ डिटेल सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबरें हैं और उनकी गिरफ्तारी किस केस में हो रही है और किसने उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इजाज़त मांगी है और क्या ये इजाज़त मिलने जा रही है या इजाज़त दे दी गई है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के हवाले से एक खबर सामने इसके अलावा जनरल फैज़ हमीद के इमरान खान के बारे में क्या ख्यालात हैं, वो आपको बताएंगे। उनकी एक निजी महफिल में की गई गुफ्तगू की कुछ कुछ हिस्से हमारे हाथ लगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये सारी आज की खबरें हैं। ये दो बड़ी खबरें हैं। बाकी खबरें ज़रा पीछे रह गई क्योंकि बिजली के बिलों का इशू बहुत बड़ा है और बिजली के बिलों का इशू अल्लाह करे ये हल हो जाए। पहली खबर तो ये है इस हवाले से कि प्राइम मिनिस्टर ने मुफ्त बिजली की फराहमी रोक दी है। अभी मुफ्त बिजली किसको फराहम की जा रही थी? ये वापडा के एहलकारों को फराहम की जा रही थी, तो उनको मुफ्त बिजली आज के बाद नहीं मिलेगी। ये इब्तदाई हुक्मनामा है, लेकिन इससे बाकी के अवाम को क्या फ़ायदा होगा? अवाम को तो इस बात का इंतज़ार है कि जो उन्हें बिजली के बिल भेजे गए हैं उसमें क्या रिलीफ दिया जाएगा, जो कि नामुमकिन नज़र आता है। मौजूदा हुकूमत के बस में ऐसा कुछ नहीं है कि बिजली के बिलों में किसी को कोई रिलीफ दे सके। इसलिए जमात इस्लामी ने 2 सितंबर को हड़ताल की कॉल दे दी है। मुल्क भी एहतजाज किया जाएगा और ताजर भी उनके साथ मिल गए हैं और कुछ सियासी जमातें मिलकर जो है वो मुल्क में 2 सितंबर को हड़ताल करेंगी। तो बिजली के इशूज़ के ऊपर सियासत बहुत तेज़ हो गई है और MQM ने तो इस बात का खदशा ज़ाहिर किया कि बात जो है वो बगावत और फसादात की तरफ जा सकती है और सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो सकती है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम जिनके सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है, जिनके बारे में ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जाएंगे, वो अब बिजली की कीमतों से तंग आ चुके हैं। महंगाई तो पहले ही आसमान पर है, लेकिन जो बिजली के बिल हैं उन्होंने सब्र का पैमाना बिल्कुल लबरेज कर दिया है। तो सब्र का जो पैमाना है वो ट्रिप कर गया है और अब लोगों से सब्र नहीं हो रहा। अब हालत ही हो गई है कि बिजली के बिलों की जो चेकिंग है वो रुक गई है। बिल तकसीम करने तो अब कोई जाता ही नहीं है, लेकिन जो बिल मीटर रीडर हैं वो मीटर की रीडिंग लेने भी नहीं जा रहे। अभी कई पाकिस्तान के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस महीने की रीडिंग बाकी है, लेकिन उन लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, मीटर रीडर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, वापडा एहलकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लेस्को के और बाकी की जो कंपनियां हैं, बिजली की तकसीमकार कंपनियां, सब डरी हुई बैठी हुई हैं और बाकायदा सिक्योरिटी मांग ली गई है, पुलिस मांगी गई है और दरखास्तें दी जा रही हैं थानों में कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, हमारी जानों को ख़तरा है। तो बिजली के तकसीमकार कंपनियां, उनके एहलकार जो हैं वो इस वक्त ऑन स्टेक है और इस बात का खदशा हो सकता है कि लोग इतने प्रवोक हो जाएं या प्रवोक कर दिए जाएं कि वो खुदा ना खास्ता बिजली घरों पर हमले ना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरे मुल्क में जो बिजली है उसकी पैदावार में और तरसील में बहुत बड़ा खलल पड़ सकता है, जो इस मौसम के लिहाज से बहुत ही मोहलक साबित हो सकता है। क्योंकि इन दिनों हब्स का मौसम है और बिजली थोड़ी देर के लिए भी जाती है तो लोगों का बुरा हाल हो जाता है। तो लोगों को भी सब्र का दामन हाथ में थामे रखना चाहिए, ये रिक्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन लोगों के अपने इस बात है, क्योंकि जिसको जो बिल आया है वो उसकी बसात से अगर बाहर है तो फिर जाहिर है वो आपे से बाहर हो रहा है। तो ये सूरत हाल चल रही है। अब इसके ऊपर हुकूमत जब तक कोई रिलीफ नहीं देती या कम से कम बिजली के ऊपर डिबेट नहीं कराती, मेरा तो ख्याल ये था कि आज शायद इसके ऊपर डिबेट हो और वज़ीर-ए-आज़म ने जो इजलास बुलाया हुआ था
وہ اگر لائیو دکھایا جاتا، لوگوں کی گفتگو لائیو سنائی جاتی، تو شاید لوگوں کے جذبات پر تھوڑا سا کنٹرول آ جاتا، انہیں حالات کی سمجھ میں آ جاتی۔ جن لوگوں کو حالات کی سمجھ ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لوگ بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف تو باہر نکل رہے ہیں، لیکن عمران خان کے لیے نہیں نکل رہے، اور عمران خان کے لیے جو نکل رہا ہے اس کو پھینٹی اب بھی پڑ رہی ہے۔ کراچی میں کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کی آڑ میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے باہر نکلے، تو ان کو لگی ہے پھینٹی اور ان کی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ لیکن جو عوامی ایشوز ہیں ان کے اوپر احتجاج کے حوالے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو کھلے بندے چھوٹ ہے۔ جن لوگوں نے پچھلے دنوں میٹر ریڈرز کے اوپر حملے کیے ان کے خلاف بھی کوئی کیسز درج نہیں ہوئے۔ تو اس وقت جو بجلی کے حوالے سے رد عمل ہے اس کو کیش کرانے میں سر فہرست ہے جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی جو کراچی میں جس کا پولیٹیکلی کم بیک ہوا ہے، اب وہ نیشنل پولیٹکس میں بھی کم بیک کر رہی ہے، اور یہ بات جو ہے وہ ظاہر ہے سندھ کے جو 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جن میں پیپل پارٹی، ایم کیو ایم اور اس کے بعد جماعت اسلامی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر جے ڈی اے کی جماعتیں آتی ہیں، یہ سندھ کا سٹرکچر ہے۔ تو یہ سارا جو اس وقت زور و شور ہے وہ یہ زیادہ کراچی اور جو سندھ کے علاقے ہیں، شہری علاقے، ان میں چل رہا ہے۔ تو اس لیے پیپل پارٹی بھی پینک ہو رہی ہے۔ پیپل پارٹی اس لیے پینک ہو رہی ہے کہ ان کا گزشتہ 15-20 سال سے جو سندھ کے اندر اقتدار تھا وہ اب کمپرومائز ہو رہا ہے، اور وہ زیادہ عرصہ اقتدار سے باہر نہیں رہنا چاہتے۔ ایم کیو ایم اب بھی حکومت میں ہے کیونکہ گورنر ان کا ہے، اور نگران بیٹھے ہوئے ہیں، پیپل پارٹی میدان سے باہر ہے۔ جماعت اسلامی کراچی میں بلدیاتی الیکشن میں اچھا خاصا نمبر لے چکی ہے، اور اب وہ نیشنل لیول پہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کو وہ لیڈ کر رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جماعت اسلامی کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اس کا کم بیک ہو سکتا ہے۔ ویسے میں معذرت کے ساتھ ان کی رائے سے زیادہ اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ جماعت اسلامی آزمائی ہوئی جماعت ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ اپنے زمانے کی پی ٹی آئی تو غلط نہیں ہوگا۔ لوگوں کو پتہ ہے جماعت اسلامی کا کنیکٹ کیا۔ جماعت اسلامی ایک زمانے میں بہت عروج پہ تھی، اور ان کے ہاتھ بہت کچھ آیا تھا، لیکن انہوں نے بھی یہ ثابت کیا کہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔ ماں سوائے کراچی میں ناظم کی ایک سیٹ جو انہیں جنرل مشرف کے دور میں دلائی گئی تھی ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے، اس میں انہوں نے ڈیلیور کیا۔ لیکن پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی بہت چھوٹے سے حصے پہ اکتفا کر لیتی ہے، اور بڑی پولیٹکس کی بڑے جو لڑائی ہوتی ہے سیاسی، اس کا وہ حصہ کبھی نہیں بنتی۔ تو یہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے، مجھے لگتا ہے ان کا کم بیک ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے اندازے غلط کر دے جماعت اسلامی، اور وہ نیشنل پولیٹکس میں اوپر آ جائیں اور سب سے بڑی سیاسی جماعت بن جائے۔ یو نیور نیو، کیونکہ اس وقت باقی کی سیاسی جماعتیں تو تقریباً کارنر ہو چکی ہیں۔ پی ٹی آئی، پی ایم ایل این دفاع کر نہیں سکتی، کیونکہ پچھلے جو 16 ماہ کی کارکردگی ہے اس کو ہی بنیاد بنا کر اس وقت لوگ جو ہے احتجاج کر رہے ہیں۔ تو وہ بھی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے ہیں۔ پیپل پارٹی کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، نہ وہ حکومت میں ہے، وہ کہتے ہیں نہ نگلی جائے نہ اگلی جائے، ان کا یہ حال ہوا ہے۔ تو اسی لیے ان کے ساتھ ان کی بیک ڈور ڈپلومیسی پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہی ہے، اور اعتزاز احسن عمران خان کا پیغام لے کر پیپل پارٹی کے پاس گئے تھے، اور جس کے بعد پیپل پارٹی نے 90 روز میں الیکشن کرانے کی مہم تیز کر دی ہے، اور یہ پیپل پارٹی کے فائدے کی بات ہے۔ جتنی جلدی الیکشن ہوں گے پیپل پارٹی اتنی جلدی سندھ میں کم بیک کر سکتی ہے۔ ابھی بھی پیپل پارٹی جو ہے وہ سندھ کی سب سے مقبول جماعت ہے اور سب سے زیادہ مینڈیٹ رکھنے والی جماعت ہے، لیکن اگر گیپ زیادہ ہوا تو گیم ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے، اور اسی ڈر کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب نے وہ کارڈ کھیلا ہے کہ پیپل پارٹی کو آمادہ کر لیا کہ وہ جلدی الیکشن کرنے کی طرف جائے، کیونکہ خود عمران خان صاحب تو پھنسے ہوئے ہیں، اور عمران خان کا حال یہ کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ سائفر کیس میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کو پھنسا دیا، اور اس کے بعد جنرل فیاض حمید کو پھنسا دیا۔ اب جنرل فیاض حمید کو گرفتار کیوں کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں کیا انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنرل فیاض حمید کے خلاف سائفر کیس کی تحقیقات ہو رہی ہے، اور ایف آئی اے نے ان کی گرفتاری مانگی ہے۔ اس وقت مانگی ہے جب ایف آئی اے کی ٹیم نے عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں جا کے تفتیش کی۔ اس تفتیش میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس سارے کھیل میں جنرل فیاض حمید بھی شامل ہیں، سائفر کے معاملے میں، کہ سائفر کو کس طرح پولیٹیسائز کرنا ہے یا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، یہ جنرل فیاض حمید کے ذہن کی اختراع ہے، اور شاہ محمود قریشی بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ان دونوں کے نام لیے تھے عمران خان صاحب نے، جس کے بعد شاہ محمود قریشی کی تو گرفتاری ہو گئی، لیکن جنرل فیاض حمید کو گرفتار کرنا جو ہے وہ آسان نہیں ہے، اس کے لیے ان کے ادارے کی اجازت درکار ہے،
اور اس ادارے سے اجازت لینا تو دور کی بات، اس ادارے سے ریکویسٹ کرتے ہوئے لوگوں کو پر جلتے ہیں۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہے کہ اس کی باقاعدہ درخواست کی گئی ہے کہ جنرل فیاض حمید کی گرفتاری کی اجازت دی جائے، جو ابھی تک نہیں ملی۔ جو میری اطلاعات ہے کہ ابھی تک جنرل فیاض حمید کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ ادارے کے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جنرل فیاض حمید سے تفتیش کرنا ہو یا انہیں گرفتار کرنا ہو تو یہ کام ادارہ خود کرے گا، ان کو ایف آئی اے کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ اس بات کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن اگر جنرل فیاض حمید کو ایف آئی اے کے حوالے کرنے کا فیصلہ ہو گیا اور اس کی اجازت دے دی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پھر پی ایم ایل این کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری کی جا رہی ہیں، اور پی ایم ایل این کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ کیونکہ یہ بھی خبریں بعض لوگ دے رہے ہیں، بعض صحافی کے فوج کے ساتھ نواز شریف کی جو ہے پھر سے لڑائی ہو گئی ہے، اور اب وہ کچھ چیزوں کے اوپر فوج راضی نہیں ہے۔ لیکن یہ عمران خان کا جیل میں جانا اور جنرل فیاض حمید اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دونوں چیزیں ثابت کرتی ہے کہ ابھی تک پی ایم ایل این جو ہے وہ ریس میں سب سے آگے اور فیورٹ جماعت ہے، اور اس میں بھی شہباز شریف یقیناً فیورٹ ہیں۔ اب اس میں شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے یا نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے، یہ بحث چل رہی ہے، اور ویسے ہی کوئی بحث نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پی ایم ایل این اگر دوبارہ الیکشن کے نتیجے میں برسر اقتدار آ سکتی ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے نواز شریف کے ذریعے۔ ووٹ بینک نواز شریف کا ہے، شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، اسٹیبلشمنٹ جس کو جتنا مرضی چاہے پسند کرے، لیکن ایک بات اگر الیکشن کی ہوگی، عوامی ووٹوں کی ہوگی، تو ووٹ اس وقت ملے گے جب نواز شریف کے نام کے سامنے پرائم منسٹر کا عہدہ لکھا جائے گا۔ تو یہ جمع خاطر رکھے وہ لوگ، اور جو لوگ یہ سمجھتے کہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کو شہباز شریف بہت پسند ہے اس لیے نواز شریف کے ساتھ ان کی لڑائی ہو گئی ہے اور وہ نواز شریف کو اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے اور پنجاب میں گورنمنٹ کسی اور کی ہوگی، تو یہ سب جو ہے یہ محض قیاس سرائیاں ہیں۔ نواز شریف بڑے تحمل مزاج انسان ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ چکے کہ وہ بالکل پرائم منسٹر بننا نہیں چاہتے، اور شاید وہ سیاست میں بھی واپسی کی کوئی خواہش نہیں رکھتے، لیکن ان کو ایک چیز ضرور ہانٹ کرتی ہے، اور وہ ہے ان کی عزت۔ وہ کہتے ہیں مجھے جس طرح اقتدار سے بے عزت کر کے نکالا گیا، مجھے اس عزت کی جو ہے وہ بحالی درکار ہے۔ وہ بحالی جو ہے وہ ان کے کیسز کے خاتمے کی صورت میں ہو سکتی ہے، ان کی سزاؤں کو ختم کرنے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے عدلیہ اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی، عدلیہ کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے۔ تو اس لیے یہ جو ایک فضا بنائی گئی کہ جسٹس سبرتا بندیال صاحب جائیں گے تو پھر نواز شریف کی سزائیں ختم ہوگی، یہ بھی ایک متھ ہے، اور اس لیے نواز شریف نے سپٹمبر میں واپسی کا فیصلہ مؤخر کیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ امرتا بندیال صاحب چلے گئے ہیں تو اب نواز شریف واپس آ گئے ہیں۔ وہ اکتوبر میں بھی آ سکتے ہیں، وہ دسمبر میں بھی آ سکتے ہیں، اور وہ جنوری میں بھی آ سکتے ہیں۔ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا، لیکن انہوں نے یہ جو چیز طے کر لی تھی اپنے ذہن میں، ایک تصور کہہ لیں، ایک بپا کر لیا تھا، جس میں یہ سوچ لیا گیا تھا کہ جی بندیال صاحب جائیں گے، اگلے روز نواز شریف لینڈ کریں گے، تو نواز شریف بندیال کے ڈر کی وجہ سے لندن میں نہیں رکے ہوئے، نہ ہی انہیں اس بات کا کوئی خوف ہے کہ واپس آنے پر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ چونکہ انہیں موجودہ عدلیہ سے انصاف نہیں ملنا تو ان کو ٹکریں مارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب وہ سیٹ اپ یا وہ سربراہ جن کے اوپر بینچ فکسنگ کا الزام ہے وہ رخصت ہو جائیں گے تو پھر عدلیہ کا موڈ مزاج دیکھا جائے گا، درخواستیں دائر کی جائیں گی، اور وہ جو پارلیمنٹ سے امینڈمنٹ کی گئی ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا، عدلیہ کا جو نیا سیٹ اپ ہوگا، نئے چیف جسٹس ہوں گے، تو پھر اس بات کی امید ہو جائے گی کہ نواز شریف کے اوپر لگے سارے داغ جو ہیں وہ دھل جائیں، ان کی سزائیں بھی ختم ہو جائیں گی اور وہ واپس بھی آ جائیں گے۔ لیکن وہ پرائم منسٹر بننے کی جو ان کی کوئی ضد نہیں ہے، وہ خواہش بھی نہیں ہے، اگر وہ بنیں گے بھی تو سمبولکلی بنیں گے، لیکن یہ بات ہے کہ نواز شریف کے بغیر کوئی بھی ان کی جماعت کا لیڈر الیکشن جیتنے یا لڑنے کی تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے جنرل فیاض حمید کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو اس میں بھی پھر یہ ظاہر ہے یہ نواز شریف کی ایک عزت بحال کرنے کے مترادف ہوگا، کیونکہ وہ کچھ 4-5 لوگوں کا نام لے رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان حالوں میں پہنچنا پڑا، تو اگر وہ لوگ کیفر کردار تک پہنچتے ہیں تو پھر ظاہر ہے یہ ان کی خواہشات کے احترام میں کیا جا رہا ہے یا ان کو کمپنسیٹ کیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کو بھی اسی تناظر میں دیکھا گیا، حالانکہ عمران خان صاحب نے تو اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہوئی ہے، اور کلاڑی نہیں بلکہ کلاڑا مارا ہے، اور روز وہ
اپنے جسم کا ایک ایک عضو کاٹتے جا رہے ہیں، اور انہیں پتہ چل گیا برے پھنس گئے ہیں، تو اب وہ دوسروں کو پھنسانا شروع ہو گئے ہیں۔ جمعے کے روز ان سے وہ جو جے آئی ٹی بنی ہوئی ہے 9 مئی کے واقعات کی، انہوں نے تفتیش کی، تو جو میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق 9 مئی کو ملک بھر میں ہونے والے جلاؤ گراؤ کے مقدمات اور واقعات پر جے آئی ٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے 6 مقدمات میں تفتیش کی ہے، اور سابق وزیر اعظم جو ہے وہ تفتیشی ٹیم کے سامنے مکر گئے ہیں، یعنی انہوں نے اس بات سے انکار کیا کہ ان کا ان واقعات سے کوئی تعلق ہے۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن عمران کشور سمیت پوری جے آئی ٹی کی ٹیم نے ان سے 9 مئی کے واقعات سے متعلق سوالات کیے، جس میں ان سے کہا گیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے عوام کو اکسایا اور اشتعال دلایا، لیکن عمران خان کا جواب یہ تھا کہ وہ تو 9 مئی کو گرفتار تھے، اور جب وہ گرفتار تھے تو انہوں نے نہ کسی کو کال کی، نہ کسی سے ان کا کوئی رابطہ ہوا۔ تو جے آئی ٹی کے اراکین کا کہنا تھا کہ ایسی ویڈیوز اور کلپس موجود ہیں جن میں مظاہرین آپ کا نام لیتے نظر آتے ہیں۔ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے کسی کو نہیں اکسایا، سب اپنے طور پر جو ہے وہ کینٹ کے علاقے میں یا کنٹونمنٹس میں گئے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جلاؤ گراؤ میں میرے کارکن ملوث نہیں ہے بلکہ کوئی اور ملوث تھا۔ تو عمران خان صاحب نے لیگل ٹیم سے کہا کہ وہ اپنے وکیل کو بلانا چاہتے ہیں، تو جے آئی ٹی نے کہا کہ آپ وکیل کو عدالت میں بلائیے گا، ہم تو آپ سے تفتیش کرنے آئے ہیں، وکیل کا کام عدالت میں ہوتا ہے، اور آپ کو اپنے جو 9 مئی کے واقعات ہے وہ 6 مقدمات آپ کے خلاف ہیں، تو عدالت کے حکم پر آپ کے ساتھ ہم نے آپ کو شامل تفتیش کیا۔ اب یہ جو سوال جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے ہیں، یہ وہ ہے جو کہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہر ایک کے اپنے سورسز ہوتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں یہ سوال سن کر یا دیکھ کر تو پھر تو مجھے کہنا پڑے گا کہ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتا۔ عمران خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو وہ گرفتار ہو گئے تھے، 10 مئی کو بھی وہ گرفتار تھے، 10 مئی کو انہیں رہا کیا گیا، باقیات جو کچھ بھی ہوئے وہ ان کی ایبسنس میں ہوئے یا ان کی جب وہ زیر حراست تھے تب ہوئے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے سے یہ پلاننگ کر رکھی تھی، اور اپنے لوگوں کو یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو جے آئی ٹی کو اس حوالے سے بات کرنا چاہیے تھی، اور میرے خیال کی بھی ہوگی انہوں نے، کہ جو اصل الزام ہے وہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب 9 مئی کو پکڑے گئے اور ان کے کہنے پہ کوئی ریئیکشن ہوا۔ عمران خان نے اس کا بندوبست پہلے سے کیا ہوا تھا، اور اس کے جو ثبوت و شواہد ہیں وہ پھر مراد سعید کا وہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ ان جگہوں پہ پہنچے جو جگہیں آپ کو دکھائی گئی ہیں، جن جگہوں کو کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اور دوسرا، مراد سعید صاحب نے لوگوں کو پروک کرنے کے لیے جھوٹ بولا کہ عمران خان کو گرفتار کیا گیا اور انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، ان کا سر پھاڑ دیا گیا ہے، وہ لہو لہان ہے، ان کے باقی ساتھیوں پہ تشدد کیا گیا۔ تو یہ لوگوں کو بھڑکا کے مراد سعید نے نکالا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جہاں جہاں آپ کو بتایا گیا وہاں پہنچے، اور پھر یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ باہر نکلے انہوں نے صرف 200 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا جن کا تعلق فوج سے تھا، کسی سول مقام کو، کسی تھانے کو، کسی ہسپتال کو، کسی کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ یا آئی ایس آئی کے دفاتر پہ حملے کیے گئے، یا جی ایچ کیو پہ حملے کیے گئے، یا جناح ہاؤس پہ حملے کیے گئے، یا ان کے ڈپوز پہ حملے کیے گئے۔ تو یہ بغیر پلاننگ کے نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے عمران خان کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ پھر ان پلانڈ ہوتا ہے، جو اچانک ریئیکشن ہوتا ہے وہ پھر لوگ باہر نکلتے، سڑکوں پہ گاڑیاں جلاتے، دکانیں بند کراتے، توڑ پھوڑ کرتے، راستے روکتے، چوراہوں میں دھرنے دیتے، یہ ہوتا فطری ریئیکشن۔ لیکن یہ بالکل پلانڈ ریئیکشن تھا۔ تو میرا خیال ہے سوال جے آئی ٹی کو یا تو انہوں نے کیے نہیں، اگر کیے تو پھر وہ رپورٹ نہیں ہوئے۔ تو عمران خان تفتیش میں جنرل فیاض حمید کا نام لیا، اور جنرل فیاض حمید کے بارے میں طیبہ ضیاء چیمہ، یہ بیرون ملک ہوتی ہیں، پاکستانی صحافی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام کے اندر یہ انکشاف کیا ہے کہ پچھلے دنوں جنرل فیاض حمید نے ایک نجی محفل میں عمران خان کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان جیسا کم نسل اور کم ظرف انسان نہیں دیکھا۔ تو کم ظرف اور کم نسل یعنی یہ بڑے سخت الزامات ہیں جو انہوں نے لگائے ہیں کہ عمران خان کے بارے میں، اور یہ بھی جنرل فیاض حمید ہے جنہوں نے عمران خان کو یعنی اقتدار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ اور
خان صاحب کہتے ہیں نا 2 کروڑ ووٹ لے کر وہ اقتدار میں آئے تھے, بڑی انہیں پبلک سپورٹ حاصل ہے, تو صرف 2 بندوں نے جب ان کا ساتھ چھوڑا تو ان کی حکومت دھڑام سے گر گئی, اور ابھی تک وہ سنبھل نہیں پا رہے ہیں. ان میں ایک جنرل باجوہ تھے, جنرل فیض حمید تھے, اور دونوں نے عمران خان کا حکومت سے نکلنے کے بعد بھی ساتھ دیا. ایسا نہیں کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا یا نکلے تو یہ دونوں ان کے ساتھ نہیں تھے. عمران خان کو اقتدار سے نکلنے کے بعد بھی ان دونوں کی سپورٹ حاصل تھی, اور بڑی دیر تک رہی ہے. یہ عمران خان صاحب نے اپنی حرکتوں سے پھر ان کو اور نائٹ کر دیا. جنرل باجوہ تو جاتے جاتے پورے ہاتھ کھڑے کر گئے تھے نا, لیکن جنرل فیض حمید کہیں نہ کہیں ان کی سپورٹ میں رہے ہیں, اور اسی کا انہیں غم و غصہ ہے کہ میں نے اس کو اتنا سپورٹ کیا اور یہ میرا نام ہر جگہ لے رہا ہے اور مجھے پھنسا رہا ہے. اور کوئی بعید نہیں کہ 9 مئی کے واقعات میں بھی وہ جنرل فیض حمید کو مورد الزام ٹھہرا دیں. فی الحال تو انہوں نے سائفر میں ٹھہرایا. تو یہ کیوں نام لیتے ہیں عمران خان صاحب, جنرل فیض حمید کا نام انہوں نے کیوں لیا؟ اور توشہ خانہ میں بھی انہوں نے ایک میجر جنرل کا نام لیا تھا جو اس سے پہلے ان کو ملٹری سیکرٹری رہے تھے, بریگیڈیئر چیمہ صاحب. اس میں بھی ان کا خیال یہ تھا عمران خان کا کہ چونکہ اگر میں نے فوجی افسر کا نام لے لیا ہے تو اب فوج توشہ خانہ کیس کی تفتیش روک دے گی, ورنہ انہیں اپنا میجر جنرل جو ہے وہ حاضر کرنا پڑے گا. فوج یہ افورڈ نہیں کرتی کہ اپنا کو فوجی افسر تحقیق کر لیے دے. تو اس کیس میں وہ فوجی افسر تو نہیں دیا گیا, اور عمران خان کا یہ وار بھی ناکام چلا گیا. لیکن سائفر کیس میں انہوں نے جنرل فیض حمید کا نام لے کر بھی اسی طرح کی گیم کھیلی ہے کہ ان کا نام لے لیتے ہیں تو نہ جنرل فیض حمید کو پکڑیں گے نہ تحقیقات ہوگی. میں تو بتا رہا ہوں کہ جنرل فیض حمید ماسٹر مائنڈ ہے. خان صاحب جو ہے وہ کوئی بھی کارنامہ, کوئی بھی کام اپنے اوپر نہیں لیتے تھے. وہ ہمیشہ اپنے کیے درے کا الزام دوسروں پر لگاتے رہے ہیں. یہ ان کا کوئی نیا کام نہیں ہے. تو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ بے شک عمران خان سے خود کو بیک اپ کر چکے ہیں, لیکن ان کا جو قصور ہے وہ بہت بڑا ہے. ان کا قصور صرف یہ نہیں کہ عمران خان کو لائے تھے, بلکہ ان کا قصور یہ کہ ان کو یہ علم تھا کہ عمران خان کا کام تباہی پھیلانا ہے, اور اس کو تباہی پھیلانے دی گئی, اور اس بات کا انتظار کیا گیا کہ وہ مکمل تباہی پھیلا لے, اور جب انہیں نظر آ گیا کہ ہاں وہ تباہی پھیلا چکا ہے تو خود سے بیک اپ کر لیا. تو اصل قصور تو یہ ہے, عمران خان نے جعلی دانشوری جھاڑی, بڑی بڑی باتیں کی, لمبی لمبی چھوڑی, عوام کو امپریس کرتا رہا. عملی طور پر وہ زیرو تھے, پریکٹیکلی نتھنگ, صفر. صرف باتیں کرنی جانتے تھے, اور نہ ان میں سننے کا حوصلہ ہے, نہ برداشت کا مادہ ہے, نہ معاف کرنے کی توفیق ہے, کوئی ظرف ہی نہیں ہے. تو ایسا شخص جس کے اندر ظرف نام کی کوئی چیز نہ ہو, اس کے آپ عزیز و اقارب دیکھ لیں, نہ بیوی, نہ بچے, نہ فیملی, کس کو عمران نے آن کیا؟ کسی کو بھی نہیں. جو خود اس سے چمٹا رہا, جیسے اس کی بہنیں ہیں, اگر وہ بیک اپ کر جائے تو عمران پلٹ کے پوچھے گا نہیں. اس طرح اس کے بچے ہیں جو کہ لندن میں داد عیش دے رہے ہیں, ظاہر ہے ان کا اچھا ہے, ان کو اپنے باپ کے کارناموں میں شریک ہونے کی کیا ضرورت ہے, باپ تو اپنے کیے کی بھگت رہا ہے. تو یہ خود پسندی, اچھی شکل اور کم عقل کے ساتھ بھی یعنی لیڈر بن گیا, پاکستان کے عوام کے اوپر رول کر گیا, اور پھر پاکستان کی اتنی تباہی پھیر گیا کہ وہ نہ 13 جماعتوں سے سنبھلی, نہ نگران حکومت سے سنبھل رہی ہے, نہ آگے نظر آ رہا ہے کوئی سنبھال پائے گا. تو ایسی جگہ پہ عمران خان نے لا کے پھنسایا ہے. تو اصل میں تو عمران خان جیت چکا ہے. عمران خان جس مشن پہ آیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے. جو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے مشن میں کامیاب ہو چکے ہیں, اور انہوں نے ایک ایسے ملک کو جو بڑا طاقتور تھا, جس کی معیشت بڑی اچھی تھی, جو بڑے اچھے طریقے سے چل رہا تھا, اس کو نچوڑ کے رکھ دیا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2014 میں جب عمران خان صاحب نے حملہ کیا تھا نا پرائم منسٹر ہاؤس کے اوپر اور پارلیمنٹ کے اوپر, اندر گھس گئے تھے, اگر اس وقت عمران خان کو روکا گیا ہوتا تو یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا, یہ GHQ پہ حملے نہ ہوتے, یہ جناح ہاؤس پہ حملے نہ ہوتے. تو اصل میں جو آنکھیں کھلی ہیں نا ان لوگوں کی, اس وقت کھلی ہے جب وہ سب کچھ برباد کر چکے ہیں, اور اب ان کے پاس اس بربادی سے یعنی اس بربادی کو اوور کم کرنے کی مہلت نہیں مل رہی. اور وہ جو اس کا آخری مشن تھا عمران خان کا کہ لوگ باہر نکلیں گے, جلاؤ گراؤ کریں گے, گھروں میں گھس کے ماریں گے, وہ ملک دیوالیہ ہونے کی صورت میں پیشن گوئی کر رہا تھا. لیکن اس وقت تو زور لگا کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا گیا. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کم و بیش اسی طرف جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ جب لوگ جو گھروں میں گھسے اور پھر ان لوگوں کی پٹائی کرے,
جو اس کے ذمہ دار ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہوں چاہے وہ کسی اور کے بھی ہو، کیونکہ جب غم و غصہ باہر آئے گا تو پھر لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کون تھا کیا کیا تھا، وہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ وہ حکومت میں رہا ہے۔ تو یہ حالات بڑے خطرناک ہیں، اور اگر یہی حالات رہے، یعنی ملک اگر خانہ جنگی کی طرف چل نکلا، سول نافرمانی کی طرف چل نکلا، تو پھر بہت زیادہ امکان ہے کہ پھر وہ لوگ آ جائیں جو ڈنڈے کے زور پر ان کو ٹھیک کرتے ہیں، کیونکہ ڈنڈے کے بغیر تو پھر ٹھیک نہیں ہوتے۔ اگر ڈنڈے کے بغیر ہم لوگ ٹھیک ہو سکتے تو اس ملک میں 4 ماشاء اللہ کبھی نہ لگتے۔ تو اب تک اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں، اپنے گردن نوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔